ہوتے आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बताएंगे कि आपका सबसे ज्यादा दिल किसके साथ लगता है? दुनिया में कौन है जिसके साथ बात करने को आपका दिल चाहे, अपनी बात करने का, उसकी बात सुनने का? वो कौन है? देखिए, एक है उसूली बातें, मैं आपसे अमली बात पूछ रही हूँ कि अमली तौर पर कौन आपके सबसे ज्यादा करीब है? आप लोग किसके साथ ज्यादा रहना चाहते हो? जी जी, आप बताइए। नानों के साथ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई और जिसका बहुत दिल लगे? देखें, नानों के साथ इंसान वक्त गुजारता है, लेकिन आपको इधर कुछ हुआ, इधर आपने बात करनी है, तो उसके लिए आप नानों को फोन तो नहीं करती ना। वो कौन होता है जिसके साथ आप शेयर करते हो? जी, आप बताइए। अच्छा जी, जो फर्द ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ मैं बात करता हूं, तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने तो रसूल भेजे थे, ठीक है, रसूलों ने हमें दीन सिखाया, उसने ट्री क्यों नहीं बनाया? ये सच्ची बात नहीं है। अपने आप को जरूर पहचाने, होना चाहिए, ये बात ट्रू है कि हमारा सबसे पहला ताल्लुक अपने रब से होना चाहिए। लेकिन इंसान है ना, इंसान होने के नाते इंसानों से उन्स रखते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं जो आप में से सच्चा हो। जी, दोस्तों के साथ। आप किसके साथ करना चाहते हैं? सिस्टर के साथ। आप? अच्छा जी, आप बेटा? अच्छा, बहन के साथ। जी, बहन के साथ भी दोस्ती हो सकती है, ठीक है, गुड जी। फ्रेंड्स, दोस्त, अगर आप इसको तकसीम करके देखें, दो सत, यानी दो लोग हैं मिलकर दोस्त हो गए। मुराद यह है कि उनके दरमियान हो सकता है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज ना हो, लेकिन एक्सचेंज बहुत है। हर वक्त का एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात पर कभी गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का ताल्लुक हमसायों से बढ़कर भी ताल्लुक हो जाता है दोस्तों के साथ। दोस्ती तो हमसाये से भी हो सकती है, दोस्ती तो बहन भाइयों से भी हो सकती है, दोस्ती माँ बाप से भी हो सकती है, लेकिन दोस्ती बहरहाल एक ताल्लुक ऐसा है जो इंसान को बहुत अच्छा लगता है। रिलेशनशिप अगरचे खून की बुनियाद पर नहीं है, अगरचे ससुराल की वजह से भी नहीं है, अगरचे ये रिलेशनशिप हो सकता है कि इल्म की वजह से भी ना हो, लेकिन लोग एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं कि ये मेरी बात समझ सकता है, और जो बात समझ सकता है उससे हम चाहते हैं कि बात कर लें। कोई और भी चाहता है मुझे भी कोई समझने वाला। कोई इंसान अनहर्ड नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कोई हो जिसे मैं सुनाऊं और वो मेरी सुने, कोई हो जो मुझे अपनी बातें सुनाए, कोई हो जिससे मैं शेयर करूं, जिसकी मैं केयर करूं, कोई हो जिसके साथ मिलकर मैं जिंदगी के हंगामों में हिस्सा लूं। आपका दोस्त है कोई? किस किस की फ्रेंड्स हैं? सबकी फ्रेंड्स हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों की फ्रेंड्स हैं कोई? नहीं है फ्रेंड? ओहो, अच्छा, शादी हो जाए तो फ्रेंड्स छोड़ देते हैं? देखिए, फ्रेंड तो हर एज के होते हैं ना। सोशलाइज करना एक इंसान का हक है, सोशलाइज करने की वजह से वो नॉर्मल रहता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने जैसे इंसानों के साथ ताल्लुक रखता है, उसे रखना चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने लैलतुल कद्र में ये दुआ की कि या अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त दे दे। लैलतुल कद्र की भी बड़ी दुआ है कि अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त दे दे। तो दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती किस बुनियाद पर होनी चाहिए, किन लोगों के साथ होनी चाहिए,
کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کے امی ابو آپ کے گھر والوں نے کبھی کہا ہے کہ آپ کی فلاں دوست اچھی نہیں, اس سے دوستی نہ رکھو؟ زندگی کے کسی سٹیج میں کسی کو کہا ہو کہ یہ لوگ اچھے نہیں, ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو, یہ اچھے ہیں, ان کے ساتھ دوستی کر لو. کبھی کسی گھر والے نے انٹرفیئر کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر والوں کا ان کے دوستوں کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں سے بھی ملواتے ہیں. جہاں جہاں ان کا تعلق ہوتا ہے وہ ہر دائرے میں اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں. تو ہم فرینڈشپ کے حوالے سے کیوں نہ دیکھیں کہ آرڈنری برین فرینڈشپ کو کیسے دیکھتا ہے اور سپر برین کیسے دیکھتا ہے. کیونکہ دوستیاں آج بھی, آنے والے کل میں بھی, دوستیاں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں, انسان کو اوپر اٹھنے نہیں دیتی. انسان کو بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ منظر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن ہے اور آپ کے پاس 19واں پارہ ہے تو 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی مثال دی ہے. ریلی جب کبھی میں ان آیات کو پڑھتی ہوں یہ میرا دل اور میرا پورا وجود پکڑ لیتی ہے. آپ نے بھی قرآن بار بار تلاوت کیا ہوگا. یہ کتنی پیاری کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دوست انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں, کن دوستوں سے بچنا چاہیے اور کیسے دوست بنانے چاہیے. اس کے ڈسکشن کا آغاز بھی تو یہیں سے ہوتا ہے نا. تو ہم جس وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کھولتے ہیں تو ہمیں اس کتاب میں نظر آتا ہے حشر کا منظر ہے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا, اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, یا ویلتا, ہائے میری بربادی. لیتنی, اے کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا, فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ یہ ہے یا لیتنی, اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا, رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا ہوں. حشر کا میدان ہے, حسرتیں ہیں, پچھتاوے ہیں. گھر والے بھی نظر نہیں آ رہے, دوست بھی نہیں, لیکن دوستی کا پچھتاوا ہے. پچھتاوا کیا ہے؟ کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. کیا کیا تھا دوست نے جس کی وجہ سے حسرت چمٹ جائے گی؟ لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. وہ ایسا دوست تھا کہ اس نے مجھے نصیحت قبول ہی نہیں کرنے دی. وہ میرا ایسا دوست تھا جس نے مجھے اللہ کا ذکر, جس نے مجھے اللہ کا کلام ہی بھلا دیا. میں اس کے ساتھ دوستی کر کے رسول کے راستے پر نہ آ سکی. اس نے مجھے روکا تھا, اس راہ پر نہیں جانا. کیسا منظر ہے, ایک انسان اپنے پچھتاوے اور حسرت میں مبتلا ہے. اور ایسا نہیں ہے
کہ حسرتیں اور پچھتاوے دل میں ہے، یوں یوں ہاتھ کاٹ رہا ہے، چبا رہا ہے ہاتھ کو. پتہ ہے نا غصے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو چبا لیتا. جو لوگ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کئی بہت چھوٹے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں کیونکہ انہیں غصہ کنٹرول کرنا نہیں آتا. لیکن انسان جب حسرت اور پچھتاوے کی انتہا پر جا پہنچے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو پوری زندگی گنوا دی اور میری زندگی برباد نہ ہوتی اگر میرے ساتھ فلاں شخص میرا دوست نہ ہوتا. اس دن سمجھ آ جائے گی کہ اس نے مجھے میرے رب کی یاد بھلا دی تھی، اس نے مجھے اس راہ پہ چلنے سے روک دیا تھا، وہ راستہ جو رسول کا راستہ تھا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ اکبر، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا. اللہ کے رسول جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، پڑھا تھا چھوڑ دیا، کبھی ناظرہ پڑھا تھا، تلاوت کرتے تھے تلاوت چھوڑ دی، پھر ترجمہ پڑھا ترجمہ چھوڑ دیا، تفسیر پڑھی اس کو چھوڑ دیا. یا ربی، اے میرے رب، وہ رب جس نے فیصلہ کرنا ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. پھر کیا کریں گے؟ پیچھے کون ہے؟ دوست. اور جب رسول اللہ گواہی دیں گے تو سٹیمپڈ ہو جائے گا معاملہ. گواہ بھی ہو گیا نا، گواہی مل گئی ہے، بات سچ ثابت ہو گئی. اور سچی بات کیا ہے؟ وہ حسرت جو دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. تو یاد رکھیں دوست ہیں جو رسول کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے. ایسے دوست انسان کے لیے حسرت بن جائیں گے. وہ دوستی بڑوں سے ہو، برابر کے لوگوں سے ہو یا چھوٹے لوگوں سے، باعث حسرت بن جائے گی، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی کا راستہ ہی چھوڑ دیا جو راستہ رسول دکھا رہا تھا. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوستی کی حقیقت کو سمجھیں، دوستی کے اثرات کو دیکھیں. دوست کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اکٹھے کسی تقریب میں جاتے ہیں، شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، میسیجز کے تھرو چیٹ کرتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. لیکن دوست ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بری مجالس میں بھی جاتے ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے دوستی کی ایک مثال رکھنا چاہتی ہوں. امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ کے لیے بھی کچھ فرشتے ہیں. جیسے انسانوں کے دوست ہوتے ہیں نا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں نا. فرشتے کیا کرتے ہیں؟
यतूफून फी तुरुक, जो रास्तों में घूमते फिरते रहते हैं। यल्तमिसून अहल जिक्र, फरिश्ते कितने अजीब हैं, वो जिक्र करने वालों को, अल्लाह ताला को याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं, क्योंकि खुद भी जिक्र करते हैं ना, उन्हें ऐसे लोगों से दिलचस्पी होती है जो अल्लाह ताला को याद करें। जब वो कुछ लोगों को देखते हैं कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो एक दूसरे को आवाजें देते हैं, बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। दोस्त क्या करते हैं, उन्हें पता चले फलां जगह सेल लगी, आओ चलो फलां जगह चलते हैं, फलां जगह को फेस्टिवल है, आओ चलते हैं। मिल के करने वाले काम इसलिए तलाश किए जाते हैं कि मिल के अच्छा लगता है ना सबको, इंसान को सेटिस्फेक्शन भी होती है, क्योंकि इंसान तना नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी के साथ रहना। अब आप देखिए कि फरिश्ते ऐसे इंसानों को तलाश करते हैं, हालांकि फरिश्ते बहुत कि जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, फिर कहते हैं आ जाओ तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरिश्ते उन सब को अपने परों से ढांप लेते हैं, सारे लोग छुप जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जगह छोटी है, फरिश्ते बहुत हैं, और फरिश्ते हम में से तो कोई अगर एक दूसरे के ऊपर बैठना चाहे नीचे वाले को तो दम ही निकल जाए, लेकिन फरिश्ते एक दूसरे के ऊपर आए तो किसी का दम नहीं निकलता, वेटलेस, मादी वजूद नहीं रखते। तो अब सोचे फरिश्तों ने मजलिस को ढांप रखा है और ऊपर एक दूसरे के ऊपर परे बांधना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। फिर उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है, जब तुम जमीन पर पहुंचे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कि इलाही, वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। जानते हैं अल्फाज क्या है? युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका, वो आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी तकबीर बयान करते हैं, व युहम्मिदूनका, और आपकी हम्द बयान करते हैं, और क्या करते हैं, व युमज्जिदूनका, और आपकी बुजुर्गी बयान करते हैं। ये उनके काम है जिनसे फरिश्ते दोस्ती करते हैं। फरिश्ते दोस्ती करना चाहते हैं और किसी अहमक से दोस्ती नहीं करते जिसको अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं, जो अपनी ख्वाहिशात के हवाले हो जाता है। फरिश्ते तो उससे दोस्ती करना चाहते हैं जो सुपर काम करते हैं। ऑर्डिनरी लोग ये काम नहीं कर सकते। वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात में गुम रहते हैं, वो लोग जो अपनी जात में गुम रहते हैं, फरिश्ते ऐसे लोगों की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि उनकी कोई हकीकत ही नहीं है। उनको हकीकत की समझ है ना, इसलिए उनकी तरफ वो झांकते भी नहीं कि ये भी कोई लोग हैं। देखिए, आप गंदगी के ढेर की तरफ तो आप फोकस करके खड़े नहीं होते, मजबूरी में गुजरना पड़ता है, गुजर जाते हैं। कितने लोग हैं जिनसे गटर से भी ज्यादा सड़ांध उठती है, जो गिब्तें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बदगुमानियां करते हैं, हसद करते हैं, जो कभी अल्लाह को याद नहीं करना चाहते, और अगर करें भी तो फिर भूल जाते हैं कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी थी। जब फरिश्ते ये बताते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, अच्छा ये लोग मुझे याद करते हैं, क्या इन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं कि आपको देखा तो नहीं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं, अगर ये मुझे देख लेते फिर क्या करते? तो फरिश्ते जवाब देते हैं,
تیری عزت کی قسم پھر تجھے بہت یاد کرتے، بہت یاد کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اور کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، یہ بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لیتے پھر کیسے جنت کا سوال کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر بہت شوق اور رغبت سے آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ سے آپ کی دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جہنم دیکھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر وہ کیسے پناہ مانگتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر آہوزاری کرتے، گڑ گڑا کر جہنم سے پناہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ان کے ساتھ نہیں تھا، اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے ساتھ آ گیا۔ کوئی ضرورت تھی، ضرورت کے تحت آ کے بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ایک اور حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک گناہ گار شخص تھا، راستے سے جا رہا تھا، اسے یہ مجلس نظر آئی تو ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے افراد ہیں ان کا کوئی ہم نشیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کا کوئی ہم مجلس بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اتنے اچھے لوگ ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اچھی مجلس، اچھے ساتھی ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ جو اجر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ اجر بھی مقدر ہو جاتا ہے۔ امام ابو الفضل جوہری کہتے ہیں جو کوئی نیک لوگوں سے محبت کرے گا، یہ بڑی عام بات ہے، اصول نکالا ہے اس حدیث سے، تو جو کوئی نیک لوگوں سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا کرے گا۔ پھر وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ایک کتے نے اچھی صحبت اختیار کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سا کتا تھا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ اصحاب کہف کا۔ ایوری ون نوز، الحمدللہ۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا نا، اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی ہمیشہ تلاوت کی جانی تھی ہر جگہ ہر مقام پر، اس قرآن میں اس کتے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا صلہ ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے سربلند کر دیتا جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ سورہ الکاف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ تو کتے کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں آ گیا۔ تو یہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں جوہری کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب ایک کتے نے اولیاء کی صحبت سے ہم نشینی سے اتنا بلند درجہ حاصل کر لیا، دیکھیں حضرت عائشہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، تذکرہ ملتا ہے واقعے کا، نام نہیں، حضرت خدیجہ کا بھی نام نہیں ہے، کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے۔ تو
قرآن میں تذکرہ آنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اولیاء کی صحبت کی وجہ سے، ان کی ہم نشینی کی وجہ سے کتے نے اتنا بلند درجہ حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دی ہے، تو ان مومن بندوں کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں جو کوئی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھے گا اس کو برکت ضرور نصیب ہوگی۔ ہمارے پہلے لوگ اس معاملے میں زیادہ فہم رکھنے والے تھے۔ اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جس کا نام ام سلیم ہے۔ 10 سال کے بیٹے کو رسول اللہ کے پاس لے کر آئی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، لکھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو اب دیکھیے وہی بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم سیکھ گیا۔ 8 بڑے راویان حدیث میں ایک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ چلیں ان کی کوئی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی انسانوں میں سے سب سے زیادہ دوستی، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ لا یؤمن احدکم، کسی دوست کی دوستی رسول اللہ کے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوئی تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، اوپر کے سارے رشتے، بیٹے، نیچے کے سارے رشتے، نیچے کے رشتوں سے مراد ہے بیٹے، پوتے، بیٹیاں اور اسی طرح سے باقی ان کے آگے سے اولادیں، اور اوپر کے رشتوں سے مراد نانا، دادا اور باقی تمام رشتے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، بہنیں، کزنز، برابر کے رشتے۔ اب آیت کی گہرائی میں جا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ پہلی بات تو بلندی کی کرتی ہیں اوپر کے رشتے، پھر نیچے کے رشتے، برابر کے رشتے، وَأَزْوَاجُكُمْ، جوڑے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور تمہارے جوڑے، بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر ایک اور چیز جس سے بہت محبت ہے، 5واں رشتہ، اہل خاندان، قبیلے، برادری کے لوگ جن سے آپ کی نسبت ہے۔ 3 اور چیزیں ہیں جہاں دل لٹکتا ہے، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے تجارت، بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ بزنس خراب ہو جائے گا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، محبوب ہے،
احب الیکم من اللہ، تمہیں اللہ تعالی سے زیادہ محبوب ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیے جانے والے جہاد سے، فتربصوا، اگر تمہیں محبوب ہے نا، تمہاری ٹاپ پریورٹی پہ اللہ تعالیٰ نہیں، اس کے رسول نہیں، اس کا دین نہیں، دین کے راستے میں کی جانے والی اسٹرگل نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ انتظار کرو. کب تک؟ کس کے لیے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے عذاب کا امر، حکم لے آئے کہ اب کچھ اور نہیں ہوگا. اگر آپ نے ٹاپ پریورٹی پہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اس کے رسول سے بڑھ کر، اس کے دین سے بڑھ کر کسی اور کو رکھا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے آئے. انسان کو پتہ نہیں چلتا. جیسے نیکی کی ایک مجلس ہے جس میں آپ سب لوگ آتے ہیں، اچانک آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ کہتے ہیں مہمان کا بڑا حق ہے. نو ڈاؤٹ حق ہے. اسلام جو تہذیب ہمیں سکھاتا ہے، اس تہذیب کے مطابق مہمانوں کو پہلے سے آنے والوں کو اجازت لے کر آنا چاہیے. ٹائم لینا، اس سے غریب امیر، بڑے چھوٹے کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر ایک کی پرائیویسی ہے، اس کی لائف ہے نا، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، تاکہ باہمی ہم آہنگی کے ساتھ معاملات طے پائیں. اچانک مہمان آئے ہیں، اب کیا کریں؟ ابھی صرف پانی پلایا ہے اور نیکی کی مجلس چھوٹ جائے گی اگر گھر ٹھہرے. تو آپ کہتے ہیں آئے اکٹھے چلتے ہیں. اس ٹائم پہ تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا دل، ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے، ہماری زندگی کی روشنی کے لیے کام ہے. آپ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. ریئلی کوئی کھانا اس کھانے سے اچھا نہیں ہے جس سے ہمارا دل و دماغ روشن ہو. اس سے بڑی کوئی دعوت ہی نہیں ہے. تو آپ نے ٹاپ پریورٹی پہ کس کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو. لیکن آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا آ گئے، آج جانا نہیں پڑے گا. آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر کوئی ایسے سوچتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر کوئی نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس نے ترجیحات میں کسی انسان کو پہلے رکھا ہے، وہ دوست ہے، وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، پہلے رکھ لیا نا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا ہم کچھ اور نہیں کریں گے سوائے عذاب میں مبتلا کرنے کی. اور اللہ کی بات سچی ہے. یہ عذاب کس راستے سے آتا ہے؟ نو ون نوز. جیسے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، مدینہ میں رہتا تھا. ان کے گھر، ان کے محلات بہت مضبوط تھے، چھتوں کے ساتھ چھتیں ملی ہوئی، اور ان کا علاقہ ایک قلعے کی طرح تھا. وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا آسانی سے. اور وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر مضبوط کون ہو سکتا. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عذاب دیا؟ میں ایک قسم بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے راستے سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کی ہمت جواب دے گئی. انہوں نے اپنے گھر خود برباد کرنے شروع کر دیے، گھر توڑنے شروع کر دیے. کسی اور نے کیا توڑنے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور دکھائی کہ دیکھو تم کہتے کون ہے ہم سے پاورفل، تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہے. وہ دشمن کو لائے بغیر، تمہارے دشمن کو لائے بغیر تم سے ہی اپنے آپ کو برباد کروا دے گا، اور وہ کر سکتا. تو یہ اللہ کا عذاب ہی تھا نا کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی. تو اللہ کی قوت بہت بڑی ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں،
اس نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، آج بھی اور کل بھی. اس لیے اس سے ڈر کر اس کی مان لیں. دیکھیں کرنے والا کام تو زندگی میں اتنا ہے نا، جیسے پہیا گھومتا ہے نا تو پہیے کے 2 کاگ ہوتے ہیں، ویل. ایک کاگ میں دوسرا ملتا ہے. فیکٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں جب چلتی ہیں تو ایک کاگ میں دوسرا ملتا ہے تو وہ ٹرن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو زندگی میں جان لیجئے ایک آپ کا کاگ ہے اور ایک اللہ تعالی کا کاگ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کاگ کو اللہ کے کاگ میں ملا دینا. ایک آپ کی مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے. ہوگا کیا؟ جو اللہ کی مرضی ہے. تو آپ اپنی فری ول سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں کہ اللہ جو آپ نے کہا میں نے مان لیا، میں نے وہی کرنا ہے. الحمدللہ آسانی ہے اور فطرت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والے کو نیکی کا اثر ضرور پہنچتا ہے. جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ علماء سے صرف الفاظ نہیں سیکھتے، ان کی گفتگو، ان کے طور طریقے، ان کا صبر و شکر، ان کا توکل، ان کا مہمانوں کے ساتھ معاملہ، ان کا اپنے جیسوں کے ساتھ معاملہ، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب چیزیں تجربے سے آتی ہیں نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے اس نے اپنی خلوت کا ساتھی، اپنی تنہائیوں کا دوست کسے بنایا ہے جس سے آپ راز کی باتیں کر سکیں. دوست کا دوست پر اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر شخص کو اپنے دوستوں کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے انتخاب کے بارے میں سٹینڈرڈ دیا ہے، توجہ دلائی ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے مَن يُخَالِلْ، کس کو وہ اپنا دوست بناتا ہے. یعنی غور و فکر پہ لگا دیا نا کہ جس کو میں دوست بنا رہا ہوں وہ کیسا انسان ہے. کیا اس کی صحبت مجھ پہ اثر کرے گی تو مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. تو دوست کے چناؤ میں، اس کے انتخاب میں تحقیق ضرور کریں کہ وہ ایسی عادات کا مالک ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. عام طور پر دوستی میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اسے دوست بناتے ہیں جس کی عادتیں آپ کو پسند ہو، جس کی بات چیت اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہو. آپ نارملی بچوں سے پوچھیں، بچے دل کے سچے، بچوں سے جب آپ پوچھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس لیے ہم دوست بناتے ہیں، اور فلاں کو ہم نے دھکا دے دیا، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس سے کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو فوکس کیا ہے؟ اپنی ذات پہ نا. اپنی ذات سے اٹھ کے رب کی پسند ناپسند کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتے ہیں. امام خطابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ صرف اسے دوست بنائے جس کی امانت داری آپ کو پسند ہو، یعنی جس کی دینداری آپ کو پسند آ جائے کہ یہ دین میں بہت اچھا ہے. کیونکہ جب آپ کو ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا تو وہ دین میں آپ کو بہت آگے لے جائے گا. اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کو بھی دین کے اعمال سے محبت ملے گی. سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کوئی چیز بھی اپنے ساتھی کی نشاندہی نہیں کرتی حتیٰ کہ دھواں بھی آگ پر، جتنا کہ دوست اپنے دوست کی نشاندہی پہچان کرواتا.
وہ کسی نے کہا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ دوست کا جو دوست ہوتا ہے نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ فلاں شخص کا دوست ہے، عادات سے پتہ چل جاتا ہے، اطوار سے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں لوگوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، پرکھنا چاہتے ہو، ان کے دوستوں سے پرکھو۔ دوست بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کیسا ہے، کیونکہ مومن اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو وہ اچھا جان کر، اچھا سمجھ کر اپنے لائق سمجھتا ہے۔ امام مالک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے، کہتے لوگ پرندوں کی طرح اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے پرندے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا، ایسے انسان بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے کبوتر کبوتر کے ساتھ، کوا کوے کے ساتھ، بطخ بطخ کے ساتھ رہتی ہے، آپ ذرا دیکھیں بطخوں کو اکٹھے تیرتے ہوئے، ممولا ممولے کے ساتھ رہتا ہے، اور انسان اپنے جیسے انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی اچھا ہو تو اچھے کے ساتھ، برا ہو تو برے کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگ کبوتروں کے غولوں کی طرح اپنے ہم جنسوں سے محبت کا طبعی میلان رکھتے ہیں۔ کبوتروں کی طرح، کبوتر بھی اکٹھے رہتے ہیں نا، اکٹھے گٹرگوں کرتے ہیں۔ تو جیسے پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس دوستی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور کیوں بچے جبکہ دوست اچھا، اور کیوں نہ بچے جبکہ دوست برا ہو؟ تو جس سے نقصان پہنچے اصلاً اس سے بچنا چاہیے۔ تو نقصان صرف مالی تھوڑا ہوتا ہے، نقصان ایمان کا ہو تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کسی دانا نے کہا اپنے بھائی کو دوست بنانے سے پہلے اس کے پہلے دوست کی پہچان کر لو۔ جو پہلا دوست ہے نا وہ کیسا ہے، یعنی دوست بنانا ہے کسی کو، اس کے دوست کو دیکھ لو وہ کیسا ہے، یعنی وہ آپ سے دوستی سے پہلے اپنے دوست کے مسلک مذہب پر چلتا ہوگا، اس جیسے اعمال کرتا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کے دوست کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اور بڑی خوبصورت ایک اور بات ہے ابن حبان کی، کہتے ہیں کہ آدمی کے کردار کو پہچاننے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھا جائے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے طریقہ زندگی پر چلتا ہے۔ جیسا کہ آسمانی پرندے اپنے ہم جنسوں کے پاس ہی اترتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فلائٹ لے کے وہ اچانک کسی اور گروہ میں جا کے بس جائیں۔ سمندر کنارے رہنے والے جانتے ہیں، کراچی بیچ پہ ایک موسم ایسا آتا ہے جب ایک سمت سے پرندے آتے ہیں، وہاں رک کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر آگے کی طرف محو پرواز ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کا یہ سفر موسم سرما کے آغاز میں ہوتا ہے۔ موسم سرما کے آغاز میں وہ ایسے علاقوں سے جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں ان علاقوں سے آ جاتے ہیں اور ان علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں، اور اس سفر میں ان کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کراچی بیچ پہ، ریلی رات کا وقت، اور سمندر کنارے کی روشنیاں پرندوں پہ پڑ رہی تھی، وائٹ کلر کے پرندے، اور اتنی بڑی تعداد میں، یعنی آتے جاتے تھے اور پانی پہ ریسٹ کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے نا، کوئی کتنا تھکا ہوا ہو پانی میں اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اب دیکھیں جیسے وہ عورتیں جن کی ڈیلیوری ہوتی ہے نا، تو ایسے بہت سے کنٹریز ہیں جہاں پہ انہیں ڈیلیوری کے فوراً بعد پانی میں پھینک دیتے ہیں، پانی میں، تاکہ ان کی دردیں جو ہے اور جس تکلیف سے گزرے وہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ تو یہ پرندے بھی اپنی تھکاوٹ پانی پہ آ کے دور کرتے ہیں۔ دور دور تک نیلے اور کالے پانی پہ سفید پرندے نظر آتے ہیں، ہم نشیں۔ ایسا نہیں ہوتا
کہ وہ فلائٹ لے کے کسی اور گروپ میں جا کے بیٹھ جائیں. یعنی کیا حال ہو اس پرندے کا جس کو شکار کرنے والے اس کی طاق میں ہے. اگر شکاریوں کا بہت بڑا گروہ ہے تو کوئی پرندہ شکاریوں کے پاس جا کے نہیں بیٹھے گا. ہر پرندہ اپنے جیسوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. یعنی انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیسوں کے درمیان رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے دوست بنانے کے قابل ہو سکیں. کسی نے کہا کہ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو، کیونکہ انسان اپنے ہم نشی کی پیروی کرتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو برے لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اور کسی نے کہا کہ جب تم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو ان میں سے بہتر شخص کو اپنا دوست بناؤ اور گھٹیا شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ گھٹیا انسان آپ کو بھی برباد کر دے گا. بربادی سے بچنے کے لیے دوست کی پہچان ہوتا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اب جانتے ہیں کہ ایک آرڈنری برین ہوتا ہے نا، عام سوچ، عامیانہ سوچ یہ ہے کہ انسان کو خود جو اچھا لگتا ہے اس سے دوستی کر لے. اور ایک سپر اپروچ ہے، سپر برین ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ کون میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، آگے جانے میں میرے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا جو اس کو اور زیادہ آگے جانے میں معاونت کریں. تو ہر شخص اپنے لوگوں کے درمیان جب رہتا ہے یا ان میں پسندیدہ ہوتا ہے یا ناپسندیدہ ہوتا ہے. انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اس کے دشمن ہے بہت، آدمی اچھا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کی دشمنی زیادہ ہو وہ کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اچھا انسان ہمیشہ بھلائی کی تلقین کرتا ہے، اور ابلیس بعض اوقات لوگوں کو اس کے خلاف اٹھا کھڑا کرتا ہے. جب ابلیس اٹھا کھڑا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پھر ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں. جیسے انبیاء سب سے اچھے انسان تھے اور سب سے زیادہ انبیاء کی دشمنی کی گئی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی. آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے روح کسے کہتے ہیں؟ روح، اینی ون نوز؟ روح کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا. جی جی لوگوں نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الروح. قرآن حکیم میں آتا ہے لوگوں نے پوچھا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے. روح وہ جس سے ہم زندہ ہوتے ہیں، روح جس کو رب العزت نے ہمارے اندر پھونکا ہے، روح جس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی. یہ ہمارا مادی وجود ہے نا، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، لیکن روح ختم نہیں ہوتی. کیا آپ جانتے ہیں جب کسی کی موت آتی ہے تو روح کو موت نہیں آتی؟ کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بچہ جانتا ہے؟ اچھا، کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ جی بتائیں، روح کہاں جاتی ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. اچھا، کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے؟ اچھا، سب. کیا آپ کو پتا ہے ساری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتی؟ جب کوئی نیک روح ہوتی ہے نا، اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے
جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، وہ ریشم کا ایک کپڑا لے کے آتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوشبوؤں والا. ایسا نہیں جیسے عام طور پر بہت ہمارے یہاں کئی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں بندے کا چھینک چھینک کے برا حال ہو جاتا ہے. وہ بہت پیاری خوشبو لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے روح کو اس میں لے کے جانا ہوتا ہے، ریشم کے کپڑے میں. جو چیز کسی ریشم کے کپڑے میں ہوتی ہے وہ تو سافٹ سافٹ رہتا ہے نا. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے ریشم کا کپڑا پہنا؟ آپ پہنتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک بوائے پہنتا ہے اور گرلز پہنتی ہی نہیں. سلک کتنے لوگ پہنتے ہیں؟ کسی نے سلک پہنی ہے؟ آپ نے پہنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ریشم کا کپڑا لے کے آتے ہیں، اس میں لے کے آسمان تک جاتے ہیں. پھر آسمان کے دروازوں کو کھلوانے کے لیے جس وقت کوشش ہوتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ روح لے جائی جاتی ہے تو اس کا نام علیین میں لکھ لیا جاتا ہے، یعنی جو اعلیٰ سپر لوگوں کا رجسٹر ہے اس میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. پھر قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں. اور جب کوئی برا انسان ہوتا ہے نا، آپ میں سے کوئی برا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جس نے کبھی کوئی برائی کی ہو، جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی دوست کو آپ نے سلام نہ کیا ہو، یا کبھی اکیلے بیٹھ کے کچھ کھا لیا ہو، کسی کو دیا ہی نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی برائی کی ہو؟ انسان کیسے ہیں، اپنی برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. ہر کوئی سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں. جب تک آپ ایسے ہی سمجھیں گے نا ہم بہت اچھے ہیں، تو پھر آپ کبھی اچھا بننے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو جو برا انسان ہوتا ہے نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جب ان کے ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا ایسے کر لو، تو کہتے ہیں امی آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہیں، امی میں نے فلاں کام کرنا ہے. آپ کبھی کہتے؟ آپ میں سے کون کہتا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں کہنا امی کو کہ امی آپ ایسے کہتے. آپ نے کہنا ٹھیک ہے، اچھا جی امی. ہے نا، مشکل لگتا ہے نا. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے ادھر کو جائیں اور امی کہتی ہیں ادھر چلو. ایسا ہوتا ہے نا، امی کہتی ہیں خالہ کے گھر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں امی ابھی تو میں نے فلاں دوست کے ساتھ جانا تھا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم بیٹھے گیمز دیکھ رہے ہیں یا ہم فلاں کام کر رہے ہیں. آپ کبھی کوئی گیم کھیلتے ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنا موبائل یا ٹیب یا اپنا کمپیوٹر اس کو چھوڑ دیں، اور امی کہتی ہیں کہ اب بیٹا ٹائم ختم ہو گیا. پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں امی ابھی نہیں، امی ابھی نہیں. آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہے کہ جو لیپ ٹاپ یا موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس میں اتنا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اور کسی دنیا کا کوئی خیال نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، چاہے جو کوئی کسی تکلیف میں بھی ہے میں اس کی کوئی ہیلپ نہیں، بس میں اپنی گیم کھیل لوں. یہ پتہ کیا ہے، جب تک آپ دنیا میں ہو نا آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن جس دن نا فرشتے آئیں گے نا وہ آپ کو لے جانے کے لیے آئیں گے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فرشتے پھر کیا کریں گے نا. تو ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے آپ ایسا کر لیتے ہو. لیکن ہم سیکھیں گے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، ڈیسائیڈ کریں گے. اور مجھے لگ رہا ہے آپ بہت اچھا ڈیسیژن کر سکتے ہو نا. ویری نائس. اب آپ دیکھیں کہ جس دن اگر کسی نے امی کو ایسی باتیں کہیں اور اگر اس کی ڈیتھ کا ٹائم آ گیا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ وہ فرشتے آئیں گے جو گندا ٹاٹ کا ٹکڑا لے کے آئیں گے، اس کی بو ہر طرف پھیل رہی ہوگی. پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے لاؤ نکالو اپنی روح. میں کیسے اپنی روح نکال کے دے سکتی ہوں؟ آپ نکال کے دے سکتے ہو؟ کوئی نکال کر نہیں دے سکتا. کتنا مشکل کام ہے. پھر فرشتے اس کے اندر سے روح نکالنا چاہتے ہیں تو روح چھپ جاتی ہے.
وہ جسم میں ادھر ادھر چھپتی ہے، لیکن فرشتوں سے تو بچ نہیں سکتی. پھر فرشتے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کچھ جھاڑی دیکھی، کانٹے دیکھے کبھی؟ کانٹے، اگر کسی کانٹے میں کسی کا بہت پیارا دوپٹہ ہے اور بہت سافٹ، بہت زیادہ ایسا نازک سا دوپٹہ ہے، اگر وہ کانٹوں میں بری طرح الجھ جائے اور آپ اسے کھینچ کے نکال لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. فرشتے بھی یوں کر کے جب روح نکالتے ہیں نا تو روح پھٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح کا وجود کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے نا کہ ہمارے اندر روح ہے. کیونکہ جب ہم ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں تو ڈیڈ باڈی میں سارا کچھ ہوتا ہے، آنکھیں بھی، اس کا دماغ بھی ہوتا ہے، اس کی زبان بھی، اس کا چہرہ بھی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی امی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امی بولتی کیوں نہیں، امی آپ اٹھ جائیں، امی آپ تو ہمارے لیے یہ کرتی تھی، امی کیوں نہیں اٹھتی. پھر جس کی امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے نا، وہ کبھی واپس نہیں آتی، کبھی واپس نہیں آتی. تو پھر لوگ ارد گرد کے نا بلاتے رہتے ہیں اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ جا چکا ہوتا ہے. پتہ ہے پھر جس وقت وہ روح جاتی ہے نا آسمان کی طرف، جہاں سے گزرتی ہے ادھر ہی بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو آتی ہے. سارے ارد گرد والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون جا رہا ہے، کس کو لے کے جا رہی ہے، کون بد کردار بدروح ہے جس کو آپ لے کے جا رہے ہو. تو بتاتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی. تو کہتے ہیں اس پر لعنت ہو کہ اس نے ساری زندگی اتنے گھٹیا کام کیے. پھر وہ آسمان تک جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر ایک کام ہوتا ہے، آسمان پر دروازہ ہی نہیں کھلتا تو روح نے کہاں جانا ہے؟ پھر آسمان کتنا اونچا ہے، وہاں سے روح کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے. اتنی زور سے سارے ڈر جاتے ہیں، انسانوں کو پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کتے بھی بھونکتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت عجیب آوازیں نکالتے ہیں. کبھی کبھی مردوں کو عذاب ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے انہیں نظر آتا ہے کیسے عذاب دے رہے ہیں، کیسے انہیں سزائیں مل رہی ہیں. تو سارے رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں عذاب دیکھ کر. لیکن انسان کو پھر کبھی موقع نہیں ملتا دوبارہ واپس آنے کا. تو اس وجہ سے برے کام نہیں کرنے ہیں. اور ساروں سے بری عادت پتہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ انسان برا ہو جائے. میم جب ہم پہلے اپنی امی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ چلی جاتی ہے تب ہم روتے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اپنی امی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، تو اس کی امی ہم مر گیا، وہ اپنی امی کو بلا رہا ہے واپس کہ وہ آ جائے واپس. لیکن امی نہیں آ سکتی نا، اس لیے امی کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرنا. آپ لوگ وعدہ کریں گے امی کو اب ایسے نہیں کہنا امی، آپ نے بہت عزت کرنی ہے ان کی، آپ نے ان کی باتیں ماننی ہے، آپ نے ان کو ویسے ریکویسٹ کر لیں کہ امی میرا دل چاہتا ہے میں یہ کر لوں، اور امی سمجھائیں تو سمجھ جانا ہے. کون بچے ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کو امی سمجھائیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے؟ آتی ہے سمجھ؟ کتنے لوگ نا سمجھ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جسے سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو نہیں آتی؟ آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گدھوں کو شیطان نظر واقعی میں آتا ہے. گدھوں کا نہیں پتا لیکن کتوں کا وغیرہ کا پتا ہے، کیونکہ کتے بہت چیختے ہیں. تو ہو سکتا ہے نظر آتے ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کس کس کو نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے سوا ساری مخلوق کو پتا چلتا ہے، تو شاید گدھے کو بھی پتا چلتا ہوگا، کیونکہ گدھوں کی آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی نا، وہ بھی بہت بولتے ہیں نا. صحیح.
تو ایک بات میں نے آپ سے کہنی تھی، پتہ ہے لقمان حکیم کا، پتہ ہے وہ بہت وائز انسان تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا گدھے کی آواز کے بارے میں نا، کہ آپ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا گدھے کی آواز بری ہوتی ہے، لیکن گدھے جیسی آوازیں اگر ہم بھی نکالنے لگ جائیں، یہاں کھڑے ہوں باہر والوں کو او ادھر آ جا، کسی بڑے کو بلانا ہو پھر آپ ادب سے نہ بلائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور سے کسی کو بلانا پڑتا ہے لیکن اچھا تو نہیں لگتا نا، اس کے لیے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کسی کو بلا سکتے ہو، آپ پاس چلے جائیں، آپ تو بچے ہیں، آپ تو بھاگ کے بھی جا سکتے ہیں اور چل کے بھی جا سکتے ہیں، ہے نا۔ میں نے آپ کو روحوں کی بات بتا کے جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الارواح جنود۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کو آنے لگ جائے گی، ریلی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سیکھنا چاہیں گے میں آپ کو خود سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ کتنے لوگ سیکھنا چاہیں گے؟ اچھا، تو میں نے بچوں کی کلاس لینی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ کون سا بچہ پڑھنا چاہے گا؟ انشاءاللہ۔ اور ہم قرآن کو ایسے ہی پڑھیں گے، ایسے سمجھ آتی ہے نا، جیسے آپ بھی شیئر کرتے ہیں، میں بھی بات کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے بچے زیادہ اچھا قرآن سیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ بڑوں سے زیادہ آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم جتنے صحابیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ چھوٹے تھے۔ آپ لوگوں میں سے 10 ایئرس کا کون سا بچہ ہے؟ آپ 10 ایئرس کے ہو، جتنے 10 ایئرس کے ہیں یہاں کھڑے ہو جائیں۔ 10 ایئرس والے بچے ادھر آ جائیں، گرلز ادھر آ جائیں اور بوائز ادھر آ جائیں۔ یہ 10 ایئرس کے بچے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے الگ کیا ہے، 10 ایئرس کے تھے، ایک امی کے بہت لاڈلے بیٹے، ان کا نام انس تھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، عبد الہادی۔ آپ کا؟ اسماعیل، ماشاء اللہ، عبداللہ۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کس نبی نے پنگوڑے میں کہا تھا انی عبداللہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پنگوڑے میں۔ ہم وہ واقعہ بھی دیکھیں گے کہ ہم سٹوری دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے کیسے کہا تھا۔ کہ آپ کو پتہ ہے 3 بچے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اتنے چھوٹے بچے بول پڑے تھے، ابھی وہ بچے بول ہی نہیں سکتے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہے جو ابھی پیدا ہوا اور باتیں کرنے لگ جائے؟ اگر وہ باتیں کرے تو ہم سارے لوگ اس کی موویاں ہی بنانے لگ جائیں اور ہر ایک فوراً اسے اپلوڈ کرنے لگ جائے، ہے نا جی۔ کتنی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ بولنے لگ گئے تھے۔ یس، 10 ایئرس کے تھے۔ ام سلیم ایک صحابیہ ہے، ان کے بیٹے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میں نا اس کو امیجن کرنا چاہ رہی ہوں، اتنا بچہ ہوگا، اتنا ہو سکتا ہے حضرت انس ایسے ہوں، ایسے یا ایسے۔ آپ لوگ میں سے کون بتائے گا حضرت انس کیسے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رجال کی کتابوں میں ہر صحابی کے بارے میں 5 لاکھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ موٹے تھے، پتلے تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، کیسے لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لوگ ان پر کیسا اعتماد کرتے تھے، وہ کتنے ذہین تھے، ساری باتیں لکھی ہوئی۔ اچھا، وہ 10 ایئرس کے تھے اور ان کی امی لے کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹیاں کم نہیں ہوتی، بیٹیاں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس سے زیادہ اچھی سٹوری بھی میں سناؤں گی آپ کو، کیونکہ وہ سٹوری اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ وہ قرآن میں آئی ہے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ لکھنا جانتا ہے۔ آپ میں سے کون لکھنا جانتا ہے؟ ریلی؟
کیا کیا لکھ سکتے ہو؟ انگلش لکھ سکتے ہیں، اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ اردو. جی آپ کیا لکھ؟ عربک. گڈ. حدیث لکھ سکتے ہیں، آیت لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا لکھنا جانتا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. کیسی خدمت کرنی تھی کہ آپ جب کچھ لکھوائیں گے یہ لکھے گا. آپ کو اگر میں کچھ لکھواؤں آپ لکھو گے؟ لکھو گے نا؟ مجھے آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سیکھ جاؤ گے. حضرت انس نے پتہ کتنا سیکھا تھا؟ حضرت انس نے اتنی احادیث یاد کی کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے انہیں کبھی نہیں ڈانٹا تھا. تو انہوں نے اتنی زیادہ حدیث یاد کی کہ 8 بڑے لوگ ہیں دنیا میں جن کے توسط سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی. رسول اللہ کی باتیں ہمیں ایسے نہیں پہنچی. 8 لوگوں کے توسط سے آپ 5 ہیں، 5 لوگ ہیں نا، وہ 8 لوگ تھے. تو اب سوچے 10 ایئرس کا بچہ، آپ لوگوں میں سے کوئی 5 ایئرس کا بچہ ہے؟ 5 ایئرس کا کوئی 5 ایئرس کا نہیں ہے. 5 ایئرس کے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. اتنے چھوٹے بچے سب سے زیادہ اچھے لرنر تھے. انشاءاللہ آپ نے بیسٹ بننا ہے، سب سے آگے نکلنا ہے. اور پتہ ہے آپ لوگوں کی تو ایج 10 ایئرز ہے نا. ایک بچی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. آپ لوگوں میں سے چڑیوں سے کس کو پیار ہے؟ آپ نے کبھی چڑیاں پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ سارے بچے چڑیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ کیوں پکڑتے ہیں چڑیاں؟ اگر آپ کو کوئی پکڑے تو آپ کو کیسا لگے؟ اچھا خیر، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون تھی پچھلے دور میں جن کا نام ہنا تھا. کیا نام تھا؟ ہنا. ہنا نام آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہینا سنا ہے؟ ہینا سنا ہے؟ اس کے آگے بھی کچھ ہے. اچھا، حضرت ہنا جو تھی نا، انہوں نے چڑیا کو دیکھا. چڑیا دانا لے کے آئی ہے اور اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. اتنا زیادہ انہیں اچھا لگا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بھی بچہ دے گا میں اسے آپ کو دے دوں گی. اب جیسا چاہتے ہو وہ ویسے ہی کام کرے گا، آزاد کر دوں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ دینے کا ارادہ کیا. ان کا ارادہ پکا تھا کہ میں نے اس بچے کو آزاد کر دینا. اب ہوا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک لڑکی تھی. وہ پریشان ہو گئی کہ لڑکے اور لڑکی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کیونکہ لڑکی کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیاں لڑکوں جیسی نہیں ہوتی، لیکن لڑکیوں کی کیئر زیادہ کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے جتنی کوئی چیز پریشیس ہوتی ہے نا، قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں نا. آپ لوگ زیادہ پریشیس ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پریشیس نہیں ہو، آپ لوگ حفاظت کرنے والے ہیں نا. اور لڑکیوں کی حفاظت کی جاتی ہے. جی اچھا نئی چیز کے بارے میں آپ نے اپنا شیئر کیا کہ پہلے تو خوشی ہوتی پھر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، تو آپ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو جو بات آپ نے کہی نا، اسی وجہ سے حضرت حنا نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا آپ کو دینا تھا اور یہ بیٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں دنیا کی وہ کون سی خوش نصیب بیٹی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا اور ان کے ساتھ کتنے نیک لوگ تھے جو اس وقت عبادت گاہ میں رہتے تھے، سارے چاہتے تھے کہ یہ بچی ہمیں مل جائے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عبادت گاہ میں کسی لڑکی کو رکھا گیا ہو. لڑکے اس دور میں عبادت گاہ میں رکھے جاتے تھے. تو پھر یوں ہوا
کہ انہوں نے پانی میں اپنے اپنے قلم ڈالے. آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے قلم کسے کہتے ہیں؟ پین کو کہتے ہیں جس سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پین ذرا ڈفرینٹ سٹائل کے ہیں. پہلے قلمیں بنتی تھی, کس چیز کی بنتی تھی؟ اچھا, لکڑی کی قلمیں ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, مور کا پر بھی ہوتا ہے قلموں کے ساتھ, وہ ویسے ہوتا ہے کئی ہم دیکھتے ہیں. ویسے تو مور کا پر جو لگا کے لکھے ان کو کافی الجھن بھی ہوتی ہے, زیادہ دیر تک زیادہ لکھنے والے نہیں لگا سکتے, لیکن اس کی تصویر بنائے تو مور کا پر اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ. اچھا خیر جی. اچھا, مور کا نہیں کبوتر کا پر ہوتا ہے. چلے کوئی کبوتر کا لگا لے جس کو کبوتر اچھا لگتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا, آپ کبھی ٹاس کرتے, کبھی کسی نے باری پہلے لینی ہو, کون باری لے گا, کئی لوگوں تو ٹاس کرتے ہیں نا. آپ نے کتنے لوگوں نے میچ دیکھا ہے؟ میچ دیکھا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے, کس کی باری پہلے آتی ہے؟ جو ٹاس جیتتا ہے. تو یہ بھی ٹاس تھا بیسیکلی, لیکن ان کا اتنا عجیب طریقہ تھا کہ دریا میں اپنے اپنے پین ڈالتے تھے. تو آپ کو پتا دریا تو ایک طرف لے کے جاتا ہے نا, لیکن نشانی یہ تھی جس کا پین الٹا چلنے لگ جائے. تو حضرت زکریا کا پین الٹا چلنے لگ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اور حضرت مریم پیدا ہوئی تھی اور وہ ان کے حصے میں آئی, چھوٹی سی بچی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. ان کی اتنی اچھی عادات تھی, بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی, عبادت کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اتنا لنک ہو گیا تھا. حضرت زکریا جب ان کے پاس آتے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے گھر میں پھل آتے ہیں نا, آتے ہیں نا. تو کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ملائیشیا کے پھل نہیں آتے, ہے نا, کسی اور کنٹری سے تو نہیں آتے. وہ جب دیکھتے تھے کہ ایسے پھل ہیں جو یہاں نہیں ہوتے اور مریم کے پاس وہ پھل ہوتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ پھل انہیں ملے تھے. اچھا, تو ان سے حضرت زکریا نے پوچھا آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. حضرت مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا. آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے, پھر الیکشن کے نتیجے میں کسی کو چن لیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں تو کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, سلیکشن. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سلیکٹ کر لیا. حضرت مریم کو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے یہ ہم آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 10 سال کا بچہ کتنا بڑا اسکالر بن سکتا ہے. آپ میں سے کوئی اسکالر بننا چاہتا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے؟ ادھر آؤ بیٹا, آپ آؤ, آ جاؤ. یہ بچہ اسکالر بننا چاہتا ہے, سب لوگ گواہ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب دیکھ لیں, اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے بچے اسکالر بننا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے صرف لڑکے اسکالر نہیں بنتے, لڑکیاں بھی اسکالر بن سکتی ہیں. آپ لوگوں میں سے کون بننا چاہتا ہے اسکالر؟ الحمدللہ. تو پھر آپ نے نیک بننا ہے, اچھا بننا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا دل نہیں دکھانا, اور آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. اور آپ کو میں حضرت یحییٰ کی سٹوری سناؤں گی انشاءاللہ کہ حضرت یحییٰ کتنے اچھے کام کرتے تھے اور کس طرح سے کسی کو ستاتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, آج کی سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ یس بیٹا, یہ سارے سیکھنے والے بچے, اور کسی نے بھی کچھ سیکھا ہوا ہے؟ جی بیٹا, آپ نے کیا سیکھا؟ مائک لے لے. ہمیں اپنی ماما کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ہر ایک بات ماننی چاہیے, اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ماما ابھی نہیں, ابھی میں اپنا کام کر رہی ہوں, چاہے وہ جتنا مرضی امپورٹنٹ ہو. پہلے اچھا, کتنا بھی امپورٹنٹ ہو, لیکن امی کو یہ نہیں کہنا ماما ابھی نہیں. جی آپ بتائیں بیٹا. ہمیں اپنی
मामा के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे नरमी से बातें करनी चाहिए। और आप देखें, ये बच्ची कहती है कि मामा से नरमी से बात करनी है। मैंने ये लर्न किया। आपने क्या लर्न किया बेटा? हमें अपने मामा की फरमाबरदारी करनी चाहिए। फरमाबरदारी। फरमाबरदारी क्या होती है? हर बात मानना, हर बात मानना। वाह, माशाअल्लाह। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, हुस्न सलूक करना है। ठीक है, गुड जी। अपनी मामा की हर बात माननी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए। ठीक है, और वबिल वालिदैन एहसान, वबिल वालिदैन एहसाना। माशाअल्लाह, ठीक है। और क्या सीखा किसी ने? आपको अपनी मामा के साथ कभी भी गंदा सलूक नहीं चाहिए, गंदा सलूक नहीं करना मामा के साथ। जी। जब हम मोबाइल पे लगे और हमें मामा को बोला है तो हमें फोन छोड़ देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमने भी और गेम खेली। हाँ, ये नहीं कहना कि अभी हमने गेम खेल ली है। अब ये देखें, ये मैं नहीं कह रही, ये बच्चे कह रहे हैं। तो मामा की हर बात माननी चाहिए, मामा की हर बात माननी है इंशाल्लाह। जी। हमें ये नहीं कभी कहना चाहिए कि मम्मा जान हमें थोड़ी देर और खेलने दे, बल्कि मम्मा जान की हर बात माननी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मम्मा दिया, वरना कुछ लोगों की तो मम्मा ही नहीं होती। मामा ही नहीं होती। मामा की हर बात माननी इंशाल्लाह। आपने सबसे अच्छा बेटा बनना है। ठीक है जी। मैम हमें जो माँ बाप मिले हुए हैं, मतलब कि हमें जो भी अगर हम फ्री वक्त में होते हैं तो हमें कोई गेम वगैरह नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ, वो कहते हैं माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वाकई हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो काम वो कर रहे हो हेल्प करनी चाहिए उनकी, है ना? जो काम वो कर रहे हो, जैसे वो खाना पका रही हैं उसमें उनकी मदद करना, खाना बनाने में हेल्प करनी है। गुड, वेरी नाइस जी। ठीक है। माँ का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता। माँ का ताल्लुक कीमती तरीन ताल्लुक। माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो ताल्लुक है उसमें दरार सी आ गई है। बच्चे माँ बाप का ख्याल रखेंगे अगर माएँ भी अपना किरदार अदा करना सीखेंगी।